बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुतालिया पाकिस्तान क्लास 9th का सबक नंबर 9 जो कि आखिरी सबक है मुतालिया पाकिस्तान की उर्दू बुक का हिस्सा सोम का, पाकिस्तान के वसाइल और इक्तसादी तरक्की, इसमें ट्रांसपोर्ट और तजारत को डिस्कस किया गया है। पिछली वीडियो में हमने इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। आज की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल 5 सवाल हैं जो कि तफसील से जिनके हमने जवाब देने हैं। पहला सवाल है नकलो हमल के ज़रियों के फ़वाइद के, जो नकलो हमल के ज़रिए होते हैं, ज़रिए की जमा ज़रियों, फ़वाइद और नुकसानात के बयान करें। फ़वाइद और नुकसान को हमने बयान करना है। इसका जवाब है नकलो हमल के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के फ़वाइद और नुकसानात। हर मुल्क के बुनियादी ढांचे में नकलो हमल को शामिल करना ज़रूरी है। ज़ाहिरी बात है, ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो नकलो हमल के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि ये इक्तिसादी तरक्की, रसाई और अमूमी मेयार ज़िंदगी को मुतासिर करता है। पाकिस्तान में सामान और लोग के सामान भी जाता आता है और लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दोनों की नकलो हमल की जाती है। नकलो हमल के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। हर तरीक़े के अपने फ़वाइद और नुकसानात होते हैं। सबसे पहले है जो रोड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट की जाती है, रोड ट्रांसपोर्ट सड़क के ज़रिए जो की जाती है। फ़वाइद इसके क्या हैं? तेज़ रफ्तार है कि रफ्तार इसकी काफ़ी तेज़ है। चूँकि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों तक सड़क के ज़रिए पहुँचा जा सकता है, इसलिए सड़क के ज़रिए बहुत तेज़ी से छोटे फासले तय किए जा सकते हैं। आगे है लागत कि इस पे ख़र्च कितना आता है। दीगर बुनियादी ढांचे के मुकाबले में सड़कों की तामीर और देखभाल कम महंगी है, यानी कि ख़र्च इस पे कम आता है। लचक, सड़क की नकलो हमल शहरी और दही, शहर में भी और देहात में भी, दोनों इलाकों के लिए मौसूम है, मुनासिब है, क्योंकि ये दूर दराज के मुकामात तक रसाई के लिए बेहतर है। फिर है एतमाद, सड़क की नकलो हमल अक्सर मुख्तसर फासले और मुकामी सफ़र के लिए काबिल एतमाद होती है। अब हम आ जाते हैं इसके नुकसान पे कि इसका नुकसान क्या है। ट्रैफिक जाम, यानी कि ये बहुत बड़ा मसला है। जब ट्रैफिक जाम होती है तो घंटों वो रुकी रहती है, जिससे पहुंचने में ताख़ीर होती है और बड़े मसाइल होते हैं। कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में भारी ट्रैफिक नज़र आती है, जिसकी वजह से ताख़ीर होती है। हिफाजत, सड़क के ख़राब हालात और हादसात की बुलंद शरह ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में ख़तरनाक हो सकती है। आलूदगी, यानी कि नजासत वगैरह, सड़क की ट्रैफिक आलूदगी और सड़कों के इन्हितात में मावन है, जिसका माहौल पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है वो माहौल पर बुरा असर डालता है। आगे है ट्रेन, रेल की आमदोरफ्त। फ़वाइद, अब इसके फ़ायदे ये हैं। रफ्तार सबसे पहले है कि ये तेज़ रफ्तार होती है। ट्रेनें बड़ी दूरी के लिए ज़्यादा मौजू हैं, ख़ास तौर पर बड़े कार्गो के लिए। आगे फिर आती है मालियत या लागत। तवील फासले और कार्गो की बड़ी मिकदार के लिए रेल की नकलो हमल को सबसे ज़्यादा बचत का ज़रिया समझा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा इसमें बचत भी होती है और ये तेज़ रफ्तार भी है और इसमें माल भी ज़्यादा जाता है। कारकर्दगी, ये कम तवानाई इस्तेमाल करता है और कम माहौलियाती असरअंदाजी का सबब बनता है। अब इसके नुकसानात देखते हैं कि नुकसान इसका क्या है। सबसे पहला है एतमाद। पाकिस्तान के पुराने इंतज़ामी ढांचे और नाक़स तरीक़ा देखभाल के इतना देखभाल का अच्छा निज़ाम नहीं है, इसकी वजह से ताख़ीर आम होती है। महदूद राबता, बुनियादी तौर पर रेल नेटवर्क बड़े शहरों को जोड़ते हैं और दही इलाकों को, देहात के इलाकों को नज़रअंदाज किया जाता है। मुसाफिरों की खिदमात कम रफ्तार और पुराने ज़माने के बुनियादी ढांचे की वजह से
مسافر ٹرینیں کم مقبول ہیں کہ اتنی مقبول نہیں ہے، عوام اتنا ان کو لائک نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی۔ تیسرے نمبر پہ ہے ہوائی سفر، فوائد۔ فائدے اب اس کے کیا ہیں؟ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے منسلک کرنے کے لیے ہوائی سفر تیز ترین ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت تیز رفتار ہے۔ سب سے تیز رفتار ہوائی سفر ہی کنسیڈر ہوتا ہے۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں کے ہوائی اڈے آپس میں منسلک ہیں کہ ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ آگے ہے اعتماد، پابندی وقت کے لحاظ سے پروازیں عام طور پر کہ وقت کی پابندی ہوتی ہے، آپ لیٹ نہیں ہوتے، آپ کی کوئی ڈیل ہے آگے، قابل اعتماد نظر آتی ہیں۔ اب نقصانات اس کے کیا ہیں؟ قیمت، سب سے پہلے یہ سفر بہت مہنگا ہے۔ ہوائی سفر مہنگا ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے، جو بہت سے افراد کے لیے اس کی رسائی کو محدود کر دیتا ہے۔ محدود کارگو، چونکہ ہوائی نقل و حمل مہنگی ہے لہٰذا یہ صرف مہنگی اور ضروری اشیاء کے بھیجنے کے لیے ضروری ہے۔ ماحولیاتی اثرات، ہوا بازی کا اخراج گرین ہاؤس گیسوں کی پیداوار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آگے ہے آبی نقل و حمل جو سمندر کے ذریعے، پانی کے ذریعے کی جاتی ہے۔ فوائد، سب سے پہلے اس کے فائدے ہیں۔ قیمت، بین الاقوامی تجارت کے لیے کراچی اور گوادر جیسے بندرگاہوں سے پانی کے ذریعے نقل و حمل اقتصادی طور پر فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ بڑی مقدار میں سامان، خاص طور پر بڑی مقدار میں سامان پانی کی نقل و حمل کے ذریعے درآمد کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہے ماحولیاتی اثرات کہ ماحول پر اس کے کیا اثر ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ دوسرے طریقوں کے مقابلے میں بحری جہازوں کی وجہ سے ماحول پر کاربن کم اثر انداز ہوتا ہے۔ آگے اس کے نقصانات ہیں۔ رفتار، جب اندرون ملک سفر کی بات آتی ہے تو پانی کے ذریعے نقل و حمل دوسرے ذرائع کی نسبت سست ہوتی ہے، یعنی کہ رفتار اس کی تھوڑی سلو ہے۔ محدود رسائی، پاکستان کے پسماندہ اندرونی آبی گزرگاہوں کی وجہ سے کچھ علاقوں تک رسائی میں رکاوٹ ہے۔ آگے ہے بنیادی ڈھانچہ، بندرگاہوں اور آبی گزرگاہوں کو بہت زیادہ مرمت اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، تجارت میں خشک بندرگاہوں کے فوائد لکھیں کہ تجارت کے اندر جو خشک بندرگاہیں ان کے کیا فائدے ہیں؟ بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلے ہے ٹریفک میں کمی۔ پاکستان کے شہری علاقوں میں بڑی ٹریفک یعنی کہ جام ہوتی ہے، بڑے ٹریفک جام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بندرگاہوں تک اور وہاں سے سامان کی ترسیل میں مشکل پیش آتی ہے۔ خشک بندرگاہیں شہری علاقوں سے بڑی مقدار میں ٹریفک کو ہٹا کر سڑک بلاک کرنے والے حالات اور آلودگی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ آگے ہے بچت، خشک بندرگاہوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم بندرگاہوں پر سامان کی فراہمی کی لاگت کہ اس پہ جو کاسٹ آتی ہے، خرچ لاگت کتنی آتی ہے، کو نمایاں طور پر کم کر سکتے ہیں۔ لمبی دوری کی ٹریکنگ جو اشیاء کو ایک مقام سے دوسرے بندرگاہ تک پہنچاتی ہے کم ہو جاتی ہے اور وقت اور پیسہ دونوں بچتا ہے۔ عالمی منڈی میں کاروباری نقل و حمل کے اخراجات کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین کا یہ بیلٹ ہے، لفظ بیلٹ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ بہتر نقل و حمل، خشک بندرگاہیں سامان کی تقسیم اور ذخیرہ کرنے کے مقامات فراہم کر کے لاجسٹک مراکز کے طور پر جو مراکز ہیں اس کے طور پر کام کرتی ہیں۔ اس سے برآمد کنندگان کو کارگو کی نقل و حمل کو ہموار کر کے اپنی سپلائی چینز کو، جو آپ کی سپلائی چین ہے، اس کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آگے ہے رسائی، خشک بندرگاہیں ان شہروں کے قریب رکھی جاتی ہیں جہاں پیداواری اور صنعتی مرکز، جن کو پیداواری اور صنعتی مرکز سمجھا جاتا ہے، لہٰذا برآمد
کنندگان اور مینوفیکچررز جو بنانے والے ہیں، جو چیزوں کی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں کے لیے وہاں پہنچنا تیز اور آسان ہو جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر تیزی سے اپنا سامان خشک بندرگاہوں تک پہنچا سکتے ہیں، جہاں انہیں کھیپ کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ سفر کا وقت کم ہو جاتا ہے اور سپلائی چین جو ہے اس کی مجموعی جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ آگے ہے کسٹمر کلیئرنس اور کاغذی کارروائی۔ خشک بندرگاہوں میں اکثر کسٹم کی سہولیات شامل ہوتی ہیں جو ایکسپورٹ کلیئرنس کے عمل کو تیز کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ جب کسٹم اہلکار موجود ہوں تو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو جلد سے جلد حل کرنا ضروری ہے۔ یہ تاخیر کو کم کرنے اور آسان برآمدات کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے۔ آگے ہے اقتصادی ترقی۔ شہری علاقوں میں خشک بندرگاہوں کی تعمیر نے کاروبار کو فروغ دینے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور تجارت کو فروغ دے کر اقتصادی ترقی کو تحریک دے سکتی ہے، بڑھا سکتی ہے۔ یہ مقامات ویلیو ایڈڈ سروسز جیسے پیکنگ اور لیبلنگ اور کوالٹی کنٹرول کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ آگے ہے بندرگاہوں پر انحصار میں کمی۔ بندرگاہوں پر پاکستان کا نمایاں انحصار اکثر بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹوں اور تاخیر کا باعث بنا ہے۔ خشک بندرگاہیں اس کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ حفاظت اور تحفظ۔ بہتر حفاظتی اقدامات اکثر خشک بندرگاہوں پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اقدامات کارگو کو پہنچنے والے نقصان اور چوری کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر مہنگی یا نازک اشیاء کے لیے بہتر ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، پاکستان کی جو معیشت میں تجارت کے کردار کا تجزیہ کریں۔ اس کا جواب ہے، سب سے پہلے ہے تجارت۔ سامان اور خدمات کی خرید و فروخت کے عمل کو تجارت، جیسے ہمارا MCQs میں بھی تھا، تجارت کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے تجارت ضروری ہے۔ یہ مختلف قسم کے فوائد پیش کرتا ہے۔ یہاں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ تجارت کیسے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرتی ہے یا اس پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے اقتصادی ترقی اور پیداوار۔ تجارت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اقتصادی شراکت دار ہے۔ ملک کی GDP کی ایک قابل ذکر مقدار اشیاء اور خدمات کی برآمدات اور درآمدات پر مشتمل ہے۔ پاکستان بین الاقوامی طور پر ایک بڑے کلائنٹ میں سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تجارت اور زیادہ پیداوار اور کھپت کے ذریعے اس کی اقتصادی ترقی کو فروغ دے سکتا ہے۔ GDP کا مطلب ہوتا ہے گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ برآمدات کی توسیع۔ تجارت پاکستان کی زراعت کے علاوہ بھی برآمدات کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ تجارت محدود اشیاء پر انحصار کو کم کرتی ہے اور نقصان کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے مسابقت۔ بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینے سے پاکستانی صنعتوں کی مسابقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کاروباری حضرات چاہیں تو اپنی پیداواری صلاحیت اور معیار کو بڑھا سکتے ہیں۔ بین الاقوامی منڈیوں میں کامیابی بہتر پیداواری صلاحیت، اختراع اور لاگت کی بڑھتی ہوئی مسابقت کے نتیجے میں ممکن ہو سکتی ہے۔ آگے ہے ٹیکنالوجی اور ہنر تک رسائی۔ تجارت پاکستانی کاروبار کو غیر ملکی بہترین طریقوں اور اختراعات سے روشناس کراتی ہے۔
مشینری اور دیگر اعلیٰ اشیاء کی درآمد گھریلو پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکتی ہے۔ علم کی منتقلی اور مہارت کی ترقی کے ساتھ بیرون ملک شراکت داروں کے تعاون کے ذریعے سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ غیر ملکی کرنسی برآمدات غیر ملکی زرمبادلہ پیدا کرتی ہے۔ پاکستان کو بیرون ملک اپنے قرضوں کی ادائیگی اور روپیہ مستحکم رکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان کا معاشی استحکام زرمبادلہ کی منڈی اور مستحکم کرنسی کے مضبوط ہونے سے وابستہ ہے۔ ملازمتوں کی تخلیق جب یہ سب کچھ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ملازمتیں بھی لوگوں کو ملیں گی۔ تجارت سے متعلق سرگرمیاں مارکیٹنگ، بینکنگ اور مینوفیکچرنگ سمیت متعدد صنعتوں میں روزگار پیدا کرتی ہیں۔ اس سے غربت اور بے روزگاری کم ہو سکتی ہے۔ خام مال کی دستیابی تجارت کے ذریعے خام مال اور خیالات تک رسائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جو مقامی طور پر سستی یا دستیاب نہیں ہو سکتے۔ ٹیکسٹائل اور مینوفیکچرنگ جیسے شعبوں کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ عالمی منڈی تک رسائی پاکستان تجارتی معاہدوں اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO جیسی تنظیموں میں رکنیت کے ذریعے بین الاقوامی منڈیوں تک خصوصی رسائی حاصل کرتا ہے۔ یہ معاہدے تجارتی رکاوٹوں اور محصولات کو جو اس کے اوپر محصول پڑتا ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اور غیر ملکی منڈیوں میں پاکستانی سامان کی اہمیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ صارفین کی بہبود اور انتخاب پاکستان میں صارفین کو بین الاقوامی تجارت کے ذریعے سامان کی ایک بڑی حد تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، جس سے ان کی زندگی کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ زیادہ مسابقت کے نتیجے میں جب مقابلہ زیادہ ہوتا ہے، کم قیمتوں کے ساتھ اعلیٰ معیار کی اشیاء مل جاتی ہیں۔ مالی استحکام تجارت غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کر کے معیشت میں بچت اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر کے معاشی استحکام کو فروغ دے سکتی ہے۔ یہ آمدنی کے سلسلے کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے، لہٰذا کسی خاص صنعت یا منڈی پر انحصار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، بین الاقوامی سلوک میں پاکستان کے ریاستی راستوں کے اثر و رسوخ کا اندازہ لگائیں، خاص طور پر گوادر پورٹ اور کراچی کی بندرگاہ کے کردار کا ذکر کریں۔ سب سے پہلے ہے تجارتی راستے۔ چین، وسطی ایشیا یا اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہوتا ہے وسطیٰ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان عالمی تجارت پاکستان کے تجارتی راستوں خاص طور پر گوادر پورٹ، چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک اور کراچی بندرگاہ سے نمایاں طور پر متاثر ہوتی ہے۔ علاقائی اور بین الاقوامی تجارت کی حرکیات ان تجارتی راستوں سے نمایاں طور پر تبدیل ہوتی ہیں۔ ان کے اثرات کا اندازہ یہاں لگایا جا سکتا ہے یا پایا جا سکتا ہے۔ گوادر پورٹ خلیج فارس کے داخلی راستے پر اس کے فائدہ مند مقام کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت پر نمایاں اثر ڈالتا ہے۔ یہ چین، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے درمیان تجارت کو آسان بنا دیتا ہے۔ چین پر اثرات گوادر پورٹ چینی برآمدات چائنا کی جو برآمدات ہیں کو غیر ملکی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ایک مختلف راستہ فراہم کرتا ہے، اور یہ چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یہ پیچھے بھی ہم نے لفظ پڑھا ہے جو کہ غلط لکھا ہوا تھا، کا ایک اہم مرکز ہے۔ سمندری تجارت کے لحاظ سے یہ بحیرہ جنوبی چین اور ابنائے ملاکا پر چین کا انحصار کم کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ اور افریقہ پر اثرات گوادر پورٹ مشرق وسطیٰ یا مشرقی وسطیٰ اور افریقی ممالک کے لیے چینی اور ایشیائی منڈیوں جو چائنا کی منڈیاں ہیں تک پہنچنے کا سیدھا راستہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ان علاقوں سے مصنوعات کی اپ لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے ایک مرکز کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے۔ کراچی پورٹ
کراچی پورٹ پاکستان کی سب سے معروف اور سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ یہ ملک کی تجارت کے ایک بڑے حصے کو سہارا دیتا ہے اور یہ بحیرہ عرب کے داخلی راستے کے طور پر کام کرتا ہے۔ علاقائی تجارت پر اثرات۔ کراچی بندرگاہ مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے ساتھ تجارت کو آسان بنانا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ وسطی ایشیا جانے والے سامان کی ترسیل کے لیے یہ چینل کا کام کرتا ہے۔ علاقائی رابطے پر اثرات۔ کراچی کی بندرگاہ سڑک اور ریل نیٹ ورک سے منسلک ہے۔ یہ مؤثر ہے اور رابطے کا بہترین ذریعہ ہے اور سامان کو وسط ایشیا تک لے جانا ممکن بناتا ہے۔ یہ علاقائی تجارت اور اقتصادی انضمام کو فروغ دیتا ہے۔ آخر میں چین وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ تجارت بہت متاثر ہوتی ہے۔ تیز اور زیادہ مؤثر تجارتی راستے ہجوم والے پوائنٹس پر انحصار کم کرتے ہیں اور اقتصادی انضمام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تاہم بہت سے دوسرے عناصر جیسے سیاسی استحکام، سلامتی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور علاقائی تعاون اور اقتصادی اتحاد میں حصہ لینے کی قوموں کی خواہش بھی ان کی کامیابی میں کردار ادا کرتی ہے۔ آگے سیکنڈ آنسر کے طور پر ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو تجارتی راستے ہیں عالمی مارکیٹ پر اثرات، آگے ہے چین پر اثرات، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ پر اثرات، آگے ہے گوادر بندرگاہ، چین پر اثرات، مشرق وسطیٰ اور افریقہ پر اثرات، کراچی بندرگاہ، علاقائی تجارت پر اثرات، علاقائی مواصلات پر اثرات۔ آپ کے پاس یہ ان دونوں سوالوں میں چوائس ہے، چاہے آپ پہلے والا آنسر یاد کر لیں یا یہ بعد والا جواب یاد کر لیں۔ سوال نمبر 5 ہے، پاکستان اپنی بین الاقوامی تجارت کو کس طرح بڑھا سکتا ہے اور اس سلسلے میں مناسب تجاویز پیش کریں؟ جواب ہے صنعتی ترقی اور معیار کی بہتری، وہ ترقی جو ہماری صنعتوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں پاکستان کی بہتری کے لیے صنعتی ترقی اور معیار کو بہتر بنایا جانا ضروری ہے۔ صنعتی ترقی کے لیے نئی تکنیک اور تجرباتی ماہر جو تجربہ کار لوگ ہیں، ماہر مزدوری کی پیداوار کی بہترین معیار کی ترویج کرنی چاہیے۔ اس سے پیداوار کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، جس سے بین الاقوامی بازاروں میں پاکستانی مصنوعات کی قدر پائی جا سکتی ہے۔ تجارتی اصلاحات اور معیاری امکانات۔ حکومت کو تجارتی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہوں۔ اصلاحات میں تجارتی فرائض، منافع کی تقسیم اور انفراسٹرکچر کی ترقی شامل ہے۔ معیاری امکانات کی فراہمی کے ذریعے پاکستان کی تجارتی قابلیتوں میں بہتری آ سکتی ہے۔ آگے ہے دورہ جات اور نمائش کا فروغ۔ بین الاقوامی دورہ جات اور تجارتی نمائش کا اہم کردار ہے جو کہ پاکستان کی تجارتی موجودگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اس طرح کے مواقع میں پاکستانی کمپنیاں اپنے پیداوارات اور خدمات کو عالمی سطح پر پیش کر سکتی ہیں، جس سے تجارتی روابط میں مزید بہتری ہو سکتی ہے۔ آگے ہے 4 پوائنٹ ہے ترقی یافتہ انفراسٹرکچر اور لاجسٹکس۔ تجارتی کارروائیوں کے تسلسل ہے، یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، کے لیے انفراسٹرکچر اور لاجسٹکس کو مزید ترقی دی جانی چاہیے، جیسے
जैसे बंदरगाहें हैं, पोर्ट्स हैं, रोड्स, सड़कें हैं और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की मौजूदगी का बेहतर होना ज़रूरी है ताकि माल और सामान के जो माल और सामान है उसकी आसान और मौसर हरकत के उसका आना जाना लेना देना मुमकिन हो। बैनुल अक़वामी मार्केट्स में पैदावार की मेयार की बेहतरी। बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक पैदावार की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को मज़ीद मेहनत करनी चाहिए, यानी कि अपनी चीज़ों का मेयार और बेहतर करना चाहिए। आलमी मेयार के साथ पैदावार की तैयारी और इनकी कदर पाई जाए चूँकि बैनुल अक़वामी बाज़ारों में सरगर्मी में इजाफ़ा दे। ये तजावीज़ पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी तजारती काबिलियतों को मज़ीद बढ़ाने और मुल्क की जो मुआशी तरक्की है उसमें मदद फराहम कर सकती हैं। इन इक़दामात के तहत पाकिस्तान मुख्तलिफ़ आलमी मार्केट्स में अपने हिस्से को बढ़ा सकता है और अपने तजारती और इक़्तिसादी मकामात को मज़ीद मुस्तहकम कर सकता है। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।